The Solitary Reaper. The Solitary Reaper by William Wordsworth. ولیم وورتھ نیچر کا ایسا دیوانہ ہے کہ ساری زندگی گھر کے سامنے کے باغ میں گزار دی. ادبی لوگ انہیں پوئٹ آف نیچر کہتے ہیں اور میرے خیال میں محلے کے لوگ انہیں استاد چیڑی مار کہتے تھے. فرسٹ آف آل آپ نے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ لکھنے ہیں. بیہولڈ ہر، جہاں جگہ ملے لکھ دیں. بیہولڈ دیکھنا. سنگل ان دا فیلڈ، فیلڈ کھیت. یون وہاں، وہاں. سلیٹری تنہا. ہارلینڈ دیہاتی سڑک کے پاس. لیس لڑکی. ریپنگ کاٹنا. اینڈ سنگنگ بائی ہر سیلف. اسٹاپ ہیئر اور جینٹلی. پیس جینٹلی دھیرے سے، دھیرے سے. الون اکیلی. شی کٹس اینڈ بائنڈس، بائنڈس باندھنا. دا گرین گندم کے گٹھے، گندم. اسپیڈ سے لکھیں، جلدی سے لکھیں. اینڈ سنگز آ میلنکھلی اسٹرین. میلنکھلی غمگین. اسٹرین گیت، غم سے بھرا گانا. او لسن فار دا ویل پروفاؤنڈ. ویل وادی، پروفاؤنڈ گہری. از اوور فلوئنگ بھر جانا. اوور فلو کرنا، بھر جانا. ود دا ساؤنڈ نو نائٹنگیل. نائٹنگیل بلبل. ڈیڈ ایور چینٹ گیت گانا. چینٹ گیت گانا. مور ویلکم نوٹس. نوٹس گیت. ٹو ویری بینڈس. ویری تھکے ہوئے. بینڈس قافلے. آف ٹریولرز مسافر. ان سم شیڈی. شیڈی سایہ دار. ہاؤنٹ نخلستان کہتے ہیں، سرسبز جگہ. چلو. امانگ عربین سینڈس. سینڈس صحرا، ریت کے علاقے. عربین عرب سے نکلا ہے، عرب. آواز سو تھرلنگ. تھرلنگ پرجوش. نیور واز ہیئرڈ. اینڈ سپرنگ. سپرنگ بہار. ٹائم فرام دا کوکو برڈ. کوکو. کوکو کوئل، کالی کوئل. بریکنگ دا سائلنسز آف دا سیز. سائلنسز خاموشی. امنگ دا فاردسٹ. فاردسٹ دور دراز. ہیبریڈیز جزیروں کا نام ہے، چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں. Will no one tell me what she sings? Perhaps, شاید، تاہم. Plaintive. Plaintive. Plaintive sad، اداس. Numbers. Numbers گیت. Flow گانا، سر لگانا. For old unhappy far off things. Far off دور، پہلے کے. اینڈ بیٹلز لانگ اگو. بیٹلز جنگ. اور از اٹ مور ہمبل لے. ہمبل سادہ. لے لے گیت. فیملیئر. فیملیئر جانا پہچانا. میٹر آف ٹوڈے. some natural sorrow, loss or pain. Loss نقصان. that has been or may be again. whatever the theme. theme مقصد. the maiden sang. maiden خاتون کا، خاتون.
as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle. sickle दराती, दराती फसल काटने का एक औजार है. Bending, bending झुकना. I listened motionless and still. Motionless बगैर हरकत के. Still ठहर कर, ठहरना. And as I mounted up ऊपर चढ़ना. Hill पहाड़. The music in my heart I bore महसूस करना, दिल में होना. Long after it was heard no more. विलियम वर्वर्थ देहाती सड़क के साथ खेत में एक लड़की को देखता है जो गीत गा रही है अपनी मकामी लैंग्वेज में. पोइट को गीत तो समझ नहीं आता, लेकिन पोइट को लगता है गीत बड़ा अच्छा है, सुर बड़ा कमाल का लगा रही है, अलका याग्निक की तरह. पोइट कहता है उस गीत की आवाज़ बुलबुल से भी प्यारी थी, कुक्कू बर्ड से भी प्यारी थी, और मैं वहाँ से चला गया लेकिन मेरे दिल से वो आवाज़ नहीं गई. Behold her, देखो उसे, सिंगल इन द फील्ड, वो खेत में तन्हा है. यौन वहाँ, सुलेट्री तन्हा, हाईलैंड देहाती सड़क, लेस के पास एक लड़की. वहाँ तन्हा है वो, उस सड़क के पास वो लड़की. रीपिंग काट रही है फसल. एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, और खुद ही गुनगुनाए जा रही है. स्टॉप हेयर, रुक जाओ यहाँ पर. आर जेंटली पैस, या बिल्कुल धीरे से गुजरो. पोइट का तखय्युल इतना मजबूत है, पोइट को लगता है कि आप तमाम लोग भी वहीं पर वो नज़ारा देख रहे हैं. पोइट आपको समझाने लग जाता है यहाँ पर रुक जाओ या फिर धीरे से गुजरो, कहीं उसका सॉन्ग डिस्टर्ब ना हो जाए. अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेली वो फसल काटती है और फिर गंदम के गट्ठे बांधती है. एंड सिंग्स अ मेलनखली स्ट्रीन, और वो एक गम भरा गीत गा रही है. ओ लिसन, अरे सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, वो गहरी वादी इज ओवरफ्लोइंग, लबालब भर गई है. विद द साउंड, उसकी आवाज के साथ. अब पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है. नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, किसी भी बुलबुल ने कभी इतना प्यारा गीत नहीं गाया होगा. मोर वेलकम नोट्स, खुश आमदीद का गीत. टू वेरी बैंड्स, थके हुए काफलों के. ऑफ ट्रैवलर्स, मुसाफरों को. इन सम शेडी हॉन्ट, किसी सायादार नखलिस्तान में बैठकर. अमंग अरेबन सैंड्स, किसी अरब के सहराओं के दरमियान. अगर कोई काफिला सहरा के अंदर सफ़र कर रहा है, सहराओं में आपको पता है नखलिस्तान होते हैं, सरसब्ज गांव होते हैं, तो वो काफिले की शदीद ख्वाहिश है कि नखलिस्तान आ जाए. रेत पर चल रहा है, तो अगर उनको बुलबुल की आवाज़ सुनाई दे तो उस काफिले को वो आवाज़ बहुत अच्छी लगेगी, बहुत सुरीली लगेगी, क्योंकि उसके अंदर खुशियों की नवीद होगी, पानी की नवीद होगी और खान पान की नवीद होगी. तो पोएट कहता है थके हुए काफिलों के मुसाफिरों को भी किसी बुलबुल ने खुश आमदीद का इतना प्यारा गीत नहीं सुनाया होगा जितनी प्यारी आवाज़ इस लड़की की है, अलका की है. A voice so thrilling never was heard. अच्छा, ऊपर वाले पैराग्राफ की समरी क्या है? पोएट कहता है इस लड़की का सुर बुलबुल के गीत से भी ज़्यादा प्यारा है. बस अगले पैराग्राफ में कहेगा इस लड़की के सुर कोयल के सुर से भी ज़्यादा प्यारे हैं. लेकिन ज़रा उस्ताद चीड़ी मार ज़रा घुमा देता है बात को. A voice so thrilling never was heard. एक आवाज़ इतनी पुरजोश कभी नहीं सुनी गई.
اس لڑکی کی آواز جتنی پرجوش ہے کبھی نہیں سنی گئی. ان اسپرنگ ٹائم ایون کہ بہار کے موسم میں فرام دا کوکو برڈ سے. بات ختم ہو گئی؟ نہیں ختم نہیں ہوئی، چکر دے گا. بریکنگ دا سائلنسز آف دا سیز، وہ کوکو کی آواز جو کہ سمندروں کی خاموشی کو توڑ دیتی ہے. کو among the farthest Hebrides، دور دراز ہیبریڈیز کے جزیروں میں، دور دراز ہیبریڈیز کے جزیروں میں بیٹھی ہوئی کوئل کو جب کرتی ہے وہ سمندروں کی خاموشی کو توڑ دیتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مدھر اور سریلی آواز ہے اس لڑکی کی، الکا کی. Will no one tell me what she sings؟ کیا مجھے کوئی بھی نہیں بتائے گا یہ کیا گاتی ہے؟ لینگویج اور ہے نا. Perhaps the plaintive numbers flow، شاید اداس گیت گا رہی ہے. For old unhappy far off things، کسی پرانی ناخوشگوار ماضی کی چیزوں کے بارے میں. And battles long ago، یا پرانے جنگوں کے گیت ہیں، پہلے کی جنگ کے گیت ہیں. اور is it more humbly، یا سادہ سا کوئی گیت ہے. Familiar matter of today، آج کل کے موضوعات پر. Some natural sorrow، کسی فطرتی دکھ پر یہ گیت ہے. Loss، کسی چیز کی نقصان پر گیت ہے. اور pain، یا کسی تکلیف پر گیت ہے. That has been، یہی تھا اس گیت کا مطلب. And maybe again، یا کچھ اور تھا. یہاں اگین کا مطلب ہے کچھ اور. یہ جو لاسٹ ٹو لائنز ہیں، سم نیچرل سارو، لاس اور پین، دیٹ ہیز بین اینڈ مے بی اگین، یہ میکسیمم ٹائم آنے والی لائنز ہیں ریفرنس کنٹیکسٹ کے لیے. ان دو لائنز کو نشان لگائیے کیونکہ ان لائنز کو آپ پہچان نہیں پاتے. واٹ ایور دا تھیم، مقصد چاہے کچھ بھی تھا. دا میڈن سینگ، یہ لڑکی گا رہی تھی. ایز اف ہر سانگ کوڈ ہیو نو اینڈنگ، جیسے اس دکھ بھرے گیت کا کوئی اختتام ہی نہ ہو. آئی سا ہر سنگنگ ایٹ ہر ورک، میں دیکھ رہا تھا اسے، وہ گانا گا رہی تھی اپنے کام کے دوران. اینڈ اوور دا سکل بینڈنگ، اور دراتی پر جھکے ہوئے وہ گیت گا رہی تھی. دراتی کے ساتھ جھکے ہوئے گیت گا رہی تھی. استاد چیڑی مار بھی وہیں پر ٹھہر گیا ہے بے حس و حرکت. اس نے کہا دیکھ لوں. I listened، میں نے سنا ہے. موشن لیس اینڈ اسٹل، بے حس و حرکت ہو کر. دیکھا، ٹکی بن کر ٹھہر گیا ہے. اینڈ ایز I mounted up the hill، اور جیسے ہی میں پہاڑ پر چڑھا. The music in my heart I bore، میں نے اپنے دل کے اندر وہ موسیقی محسوس کی. Long after it was heard no more، لمبا عرصہ گزر گیا ہے پھر کہیں بھی ایسی آواز نہیں سنی. تو پوری پوئم لڑکی کے گیت کی تعریف میں تھا. Let us gather pronunciation، اور آئیں ہم ردھم تیار کریں تاکہ ہماری انگلش اچھی ہو جائے. اور یونیورسٹی نے جس مقصد کے تحت آپ کے سلیبس میں یہ پوئٹری رکھی ہے وہ مقصد پورا ہو. Behold her single in the field، Behold her single in the field، میرے ساتھ رپیٹ کرنا ہے آپ نے. Yon solitary Holland lass، Yon solitary Holland lass، reaping and singing by herself، reaping and singing by herself. Stop here or gently pass، stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain، and sings a melancholy strain. Oh, listen for the wail profound, oh, listen for the wail profound, is overflowing with the sound, is overflowing with the sound.
No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sounds. A voice so thrilling never was heard. In springtime from the cuckoo bow, breaking the silences of the seas. Among the farthest Hebrides, will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off winds and battles long ago. Or is it more humbly familiar matter of today? Some natural sorrow, loss or pain that has been or maybe again. Whatever the theme, the maiden sang, as if her song could have no ending. As if her song could have no ending. I saw her singing as I woke, and over the fickle bending, I listened motionless and still. And as I mounted up the hill, the music and my heart I bore, long after it was heard no more. बीए आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा रहेगा? ये बात मैं बीए के स्टूडेंट को बता रहा हूँ, मगर कान एफए वालों ने अच्छे रखने हैं। एफए, बीए, एमए प्राइवेट करना चाहिए, प्राइवेट ही होता है। आपको एक या दो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए ताकि आप अच्छी रोजी रोटी कमा सकें। कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा है? इसके 5 आंसर्स हैं। 1. If you have any aim of studying specific subject in university or specific college, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप कोई ख़ास सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं फ्यूचर में, मेजर सब्जेक्ट, फिर आप हमसे मत पूछिए, आप उर्दू बाज़ार जाइए, उस सब्जेक्ट की मैक्सिमम बुक्स ऑल पब्लिशर्स की लेकर आइए और वर्क लाइक अ स्कॉलर ऑन देम। दूसरा आंसर, ओन इंटरेस्ट, मेरा बला का इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, किसी से मत पूछिए, वो सब्जेक्ट रखिए, उसको पढ़िए, फ्यूचर में उसी सब्जेक्ट में आगे बढ़िए। थर्ड आंसर, टू अर्न मनी, मेरे पास पैसा नहीं, मुझे पैसा कमाना है, बिकॉज 80% लाइफ अब मनी बेस्ड है। पैसा, हाँ, पैसा अगर हो तो फिर कहना आसान होता है, भाई ये पैसा वैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं होता। पैसा ना हो तो फिर सब कुछ पैसा होता है। पैसा कमाना है तो वो सब्जेक्ट रखिए जिससे पैसा आपकी तरफ आए, वो आपने सोचना है, आगे मैंने बताना है। हाई मार्क्स, मुझे हाई मार्क्स चाहिए, मैंने टॉप करना है यूनिवर्सिटी में। इजी मार्क्स देने वाले सब्जेक्ट रखने हैं आपने। फिफ्थ आंसर, हैविंग नो टाइम, मैं जॉब करता हूँ, टाइम नहीं,
آسان سبجیکٹ رکھیے. جرنلزم پلس کشمیریات الیکٹیو ہو گئے. پرشین آپشنل ہو گئی. آپ بھائی جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ تو ویڈیو بند کیجئے, آپ تو جائیے, آپ کو میں نے بتا دیا. الیکٹیو سبجیکٹس کون سے ہیں؟ جرنلزم آسان ہے, رکھیے. پنجابی آسان ہے, رکھ لیجئے. کشمیریات آسان ہے, رکھ لیجئے. انگلش لٹریچر جنہوں نے پیسہ کمانا ہے انگلش لٹریچر رکھیے. اکنامکس جنہوں نے آگے ایم اے اکنامکس کرنا ہے, ایم بی اے کرنا ہے, پیسہ کمانا ہے, اکنامکس رکھیے. اکنامکس کی ٹیوشن ہی ختم نہیں ہوتی. سائیکالوجی صرف وہ اسٹوڈنٹ رکھے جن کا سائیکالوجی میں بلا کا انٹرسٹ ہو, ادروائز آپ چڑیل بن جائیں گے. اس کا ایک پریکٹیکل ہوتا ہے 20 مارکس کا. کسی بھی کالج میں جائیے جو ایفیلیٹڈ ہو, وہ آپ سے 10,000 لے گا, آپ کو بنا کر دے دے گا. یونیورسٹی میں جمع کرا دیجیے. اسلامک سٹڈیز جن کا ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے, انٹرسٹ ہے, وہ اسلامک سٹڈیز رکھیں. جن بچیوں نے مقدس بچی بن کر شادی کرنی ہے وہ اسلامک سٹڈیز رکھیں. ان کو شادی شدہ زندگی کے تمام مسائل کا پتہ چل جائے گا. لڑاکی لڑکیاں بھی یہ لازمی رکھیں تاکہ اپنے ہسبینڈ سے صحیح لڑ سکیں. جو سست اور کاہل ہیں وہ ہسٹری رکھیں, مزے کریں, دھوپ میں لیٹ کر کتابیں پڑھیں. عربک وہ اسٹوڈنٹ رکھیں جن کا عربک بیک گراؤنڈ ہے اور 198 تک مارکس آ جاتے ہیں. آپشنل سبجیکٹ کون سا رکھیں؟ پرشین یا عربک؟ میں کہوں گا پرشین رکھیے. سر الجھ گئے ہیں, کنکلوژن دیجیے. کنکلوژن, ویک اسٹوڈنٹس جرنلزم پلس کشمیریات پلس پرشین رکھیں. فنانشلی پور اسٹوڈنٹس جرنلزم پلس انگلش لٹریچر پلس پرشین رکھیں. پھر انگلش آ گئی. انگلش سے تو جان چھڑا رہے ہیں. انگلش آپ کی زندگی سے ختم ہو ہی نہیں سکتی. اب آپ کی میڈیکل رپورٹ سے لے کر آپ کے ہاتھ میں موجود موبائل, ہم تمام لوگ انگلش میں جکڑ چکے ہیں اس وقت. گھبرائیں نہیں, اب بہادر بنیں. انگلش سیکھیں, سکھائیں اور کمائیں. بی اے انگلش لٹریچر کے میرے پاس کوئی نوٹس نہیں. اردو بازار جائیے, این کے ایم, ڈوگر پبلشر, دانیال پبلشر, ان کی تمام بکس لے آئیے. ان بکس کو ریڈ کیجئے. ان بکس میں اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیجئے. آخر پھر بھی آپ بچ جائیں گے. اگر آپ بچ جائیں گے تو آپ پوری بستی کی نرالی اور عجیب و غریب امیر شے ہوں گے. اٹس اے پرامس. نیکسٹ سوال ہے, ہاؤ ٹو پریپیئر دا سبجیکٹس آف آرٹس. کوئی بھی سبجیکٹ ہے, فرسٹ چیپٹر انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس میں سے ہر سال ایک کویشچن آتا ہے. پہلے چیپٹر کو لازمی تیار کرنا ہے. سپوز جرنلزم ہے. دوسری بات, 5 years پاسٹ پیپرز لے آئیے. جو کویشچن وہاں بار بار رپیٹ ہوئے ہیں آپ بھی اپنی بک پر ڈبل ٹرپل مارک وہاں پر لگا دیجئے, نشان لگائیے کہ یہ موسٹ امپارٹنٹ ہے. اس سے بڑا اور کوئی گیس نہیں ہے. 20 منٹس ڈیلی ایک سبجیکٹ کو پڑھیے اور ہیڈنگز کو یاد کیجیے. یہ ہے تیاری کا طریقہ. فردر آپ آرٹس کے لوگ ہیں یعنی فنکار ہیں, آپ کو نمبر چھیننے کا فن کم از کم آنا چاہیے. ادھر ہاشا, ادھر ہاشا, ادھر نوک, ادھر پلک, کہیں کٹ, کہیں خط, پیپر ادھر, نمبر ادھر. یوں لکھیں جیسے بادشاہ کو خط لکھتے ہیں. آپ فنکار ہیں, آرٹ کے لوگ ہیں. Now I'm talking with the reference of those students who got 175 in journalism, 198 out of 200 in Arabic, 180 نمبر پنجابی میں لے لیے, 160 انگلش لٹریچر میں ایک بچے نے لے لیے ہماری اکیڈمی کے. ایک اسٹوڈنٹ نے 99 مارکس لیے ہیں پرشین میں 100 میں سے. کیسے؟
اگر آپ واقعی ٹاپ کرنا چاہتے ہیں، ٹاپ 10 میں آنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی بات گریسفل ہینڈ رائٹنگ. گوگل میں یا یوٹیوب میں جائیے، وہاں جا کے لکھیے اردو خطاطی، تو وہ آپ کو سکھائیں گے کیسے لکھنا ہے، سیکھیے. اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت بری ہے تو آپ سرے سے اسے ترک کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، کوئی بات نہیں، کسی اور کا رائٹنگ سٹائل چرا لیجئے. 10 دن کی پریکٹس ہمیشہ کا سکھ. نیکسٹ نمبر چاہیے تو رائٹنگ سپیڈ اینڈ فلالیس سپیڈ، بغیر غلطی والی سپیڈ. رائٹ ود ان ٹائم، اپنے آپ کو ٹارگٹ ٹائم دے کر اسپیسیفک ٹائم کے اندر ٹیسٹ اپنے آپ سے لیجئے کہ آپ لکھ سکتے ہیں. بٹ واچ ٹائم آن کلاک پر دیکھنا ہے، ناٹ آن موبل کو تو آپ نے اسٹڈی ٹائم میں جا کر الماری میں بند کرانا ہے. 20 مارکس کا کویشچن ہے، 20 ہیڈنگز کے ساتھ 20 منٹ میں لکھا جانا چاہیے. آپ کو ایگزامینر 17 مارکس دے گا. دس از پرامس. ہیڈنگز لازمی دیجیے. کیسے؟ کتنی ہیڈنگز؟ 20 مارکس کا کویشچن ہے، 20 ہیڈنگز ہونی چاہیے، اور ہر ہیڈنگ کے نیچے 4 لائنز لکھی ہوں. بلو مارکر سے ہیڈنگ دیجیے. پیپر چیکر کے 20 ٹک لگ گئے تو پیپر چیکر کیلکولیٹر بن جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، 20 آؤٹ آف 20 دے دیتا ہے اگر آپ کی مسٹیک نہیں. پیپر چیکر کا سمپل فارمولا ہے، جب ہر اسپیکٹ، ہر پہلو کی ہیڈنگ آنکھوں کے سامنے تیر رہی ہے تو پھر اسٹوڈنٹ کا حق اتھے رکھ، وہ دے دیتا ہے آپ کو آپ کا حق. ہیڈنگ کیسے تیار کریں؟ بک میں جو ہیڈنگ لکھی ہیں وہ یاد کر لیں. نہیں، اگر آپ بہت اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں تو پھر ایک فارمولا دیکھیے ہیڈنگ کا. رجسٹر کے اوپر آپ کویشچن کا ٹائٹل دیجئے، نیچے ہیڈنگ لکھیے، اس کی پہلی ہیڈنگ کے آگے بریکٹ ڈالیے اور اس ہیڈنگ سے متعلقہ 1 2 3 ورڈ، لفظ لکھ دیجئے یا فریز لکھ دیجئے، بریکٹ بند، اگلی ہیڈنگ. پھر ہر ہیڈنگ کے آگے اس ہیڈنگ سے متعلقہ 1 2 ورڈ لکھ دیجئے، کسی اور بال پین سے، کسی اور انک سے. ایگزام کی رات یہ رجسٹر آپ کو بہت ہیلپ دے گا. آپ بک پر نہیں جائیں گے، اسی رجسٹر سے ہیڈنگ یاد کریں گے اور ساتھ لکھے ہوئے لفظ آپ کی رہنمائی کریں گے. اس طرح آپ بہتر ہیڈنگ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی بک سے. کوئی مشکل ہیڈنگ سکپ بھی کر سکتے ہیں، ہیڈنگ کسی اور بک سے ایڈ بھی کر سکتے ہیں، کوئی کوٹ بھی اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. سم تھنگ ڈفرینٹ تیار کر کے آپ پیپر چیکر کو امپریس بھی کر سکتے ہیں. اور یاد کا برڈن اس طریقہ کار سے 70% لیس ہو جائے گا. رٹا پاکستان پر ایک عذاب کی صورت میں اترا تھا. نیکسٹ، نو فضول رائٹنگ. A lot of writing, a lot of hurry. A lot of hurry, a lot of mistakes. فضول لکھیں گے، زیادہ لکھنا پڑے گا. جلدی میں لکھیں گے، جتنی جلدی کریں گے اتنی غلطیاں ہوں گی. Only smart writing is the best policy. اسمارٹ رائٹنگ سیکھیے. جو لوگ ایگزام میں شیٹ کرتے ہیں، رزلٹ کے دن ویپ کرتے ہیں. میں نے شین سے پوچھا، میں نے اور اسٹوڈنٹ سے پوچھا، انہوں نے مجھے یہی کہا. انہوں نے کہا کہ سر ہم نے ایگزام میں کبھی شیٹ مانگی ہی نہیں ہے، اور یہ 4th پوزیشن 5th پوزیشن پر آنے والے بچے ہیں. سیلف رائٹنگ کی پریکٹس. سیلف رائٹنگ کیجئے، رٹا نہ لگائیے. کیسے کریں؟ رائٹ اٹریکٹیو لائک کالمسٹ.
کالمسٹ کی طرح لکھیں، جس طرح اخبار میں کالمسٹ لکھتے ہیں۔ حسن نثار کے کالم پڑھا کریں، اس کی بکس پرچیز کر کے لیں، اس کو پڑھیں۔ ایسی رائٹنگ ہے کہ جو آپ پر افیکٹ کرے گی، آپ کے اندر خود بخود ہی وہ سٹائل گوگل کرنے لگے گا کہ اس طرح اردو ہونی چاہیے۔ سینٹینس میکنگ سیکھیں، اسی حسن نثار کی بک سے سینٹینس میں جان پیدا کریں، زندہ لفظوں سے، زندہ جذبوں سے سینٹینس پر تجربات کریں، سینٹینس سے کھیلیں، اسے ماریں پیٹیں، ٹریگر یور سینٹینس، اسے ببر شیر بنا دیں، سمپل لکھیں، رائپ لکھیں، بھرپور لکھیں، تھوڑا مگر بہت بھرپور، ٹائٹ دریا کی طرح، جیسے ٹائٹ دریا بہتا ہے۔ میک یور اون سٹائل، الائیو سٹائل۔ جہاں بھی ہوں ذہن میں خوبصورت اردو انگلش سینٹینس بناتے رہیں۔ دس از کالڈ فرسٹ پریکٹیکل پریکٹس۔ اپنی اردو کی رائٹنگ میں انگلش کے کوٹس لکھنے ہیں آپ نے۔ لاسٹ بات، فریزز آف انگلش کے فریزز اردو کے اندر ڈال دیں۔ اگر آپ کو یہ بات عجیب لگ رہی ہے تو راجہ گدھ پڑھیے، ایوارڈ یافتہ بک ہے، آپ کی CSS میں سلیبس میں لگی ہوئی ہے، بانو قدسیہ کی لکھی ہوئی۔ اس نے کتنے خوبصورت اردو کے ساری رائٹنگ میں خوبصورت انگلش کے فریزز کا استعمال کیا ہے۔ اگر وہ بک CSS میں سلیبس میں شامل ہو سکتی ہے تو اٹس مین دیٹ کہ وہ آئیڈیل بک ہے۔ آپ اپنی رائٹنگ کے اندر انگلش کے ورڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں، انگلش کے سینٹینس بھی، کوٹ بھی، پیراگراف بھی۔ یوز ریلیٹڈ کوٹس فرام مائی نوٹس آف BA۔ BA میں نے 100 ملٹی کوٹس دیے ہیں۔ ہمارے بچے وہ کوٹس اپنی جرنلزم، پنجابی اور انگلش لٹریچر، ان کے اندر وہ لکھ کر آ جاتے ہیں اور پیپر چیکر انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ چیز ٹیسٹ آن ڈیلی بیسس۔ ٹیسٹ لینڈسکیپ شیٹ کا 4 kg دستہ شیٹ لے آئیں اردو بازار سے۔ ٹیسٹ دیں اپنی سسٹر کو، برادر، فادر، کوئی بھی سینئر ون ہے، خود کو ٹیسٹ دیں، خود اپنے استاد بنیں۔ میں سمجھتا ہوں انسان اپنا سب سے بڑا استاد ہے اور اپنا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے۔ سب سے بڑا ڈاکٹر خود ہے، وہ اپنا استاد بھی